आले मोहम्मद बयान फरमानगे और इन्हां तो बाद ज़ाकिर अहले बैत गुलाम जाफर साहब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमानगे। आली जनाब क़िबला इलामा रशीद तुराबी साहब क़िबला लाहौर वाले। जमीन मोमिनात मरहुमीन मरहुमात मक़तूलीन मक़तूलात मज़बूहीन मज़बूहात के बुलंदी दराजात के लिए जिनका कोई फातिहा ख़्वाह नहीं, उनके बुलंदी दराजात के लिए बिलअख़स जो बानी मजलिस के मरहुमीन मरहुमात हैं, उनके बुलंदी दराजात के लिए सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बेहक के चहारदा मासूम। नाराए तकबीर। आप थोड़े थोड़े बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। नाराए तकबीर। सारे अल्लाह की किबरियाई का इजहार करो। नाराए तकबीर। ये वो बंदगी है जो 1.25 लाख अंबिया की मकसद हयात है। नाराए तकबीर। मौला अली की दिल की पुकार है। नाराए तकबीर। आप इतनी मजलिस नहीं हुई जितना आप थक गए हैं, बल्कि ये तो मजलिस ही ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए ज़िंदगी है। नाराए तकबीर। नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा, इसके बगैर तो नमाज भी नहीं होती। नाराए तकबीर। यार नमाज छोड़ो, नमाज जनाजा भी नहीं होती। नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत। नाराए रिसालत। नाराए रिसालत। नाराए हैदरी। 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 हुसैनियत। 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 यजीदियत। 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 बुलंदतर सलावत। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरिल अज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही जमीउ अहलिस समावाति वल अर्ज़ीन अल मुक़िर्रे बितौहीदिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमाइन। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरे वाजिबुल कदर सामीन, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, बेटियों, अल्लाह ताला आप सबको और पूरी आलमीन में जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान बतूल मवालियान अली और रसूल बसते हैं, सफ़र में हैं, हज़र में हैं,
دیش میں ہیں پردیس میں ہیں، مالک سب مومنین کی محافظت فرما۔ صدقہ مولا مومنان لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالب کے میرے اللہ مولا علی کے سب محبوں کے رزق حلال میں اضافہ فرما۔ صدقہ خاتون جنت کے پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی یہ ذکر نجات ہو رہا ہے، سب بانی صاحبان، سب سامعین مومنین کرام، سب واعظین عظام کو رضائے سیدہ نصیب فرما۔ پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کے صدقہ سے میرے اللہ اس پاکستان کی محافظت فرما، اسے داخلی خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ارض پاک سے دہشت گردوں کا صفایا کر دے، دہشت گردوں اور ان کے پشت پناہوں کو صفا ہستی سے مٹا دے۔ مولا حسین کے کمانڈر ان چیف کے صدقہ سے پاکستان کے کمانڈر ان چیف محترم راحیل شریف اور فوج پاکستان کی نصرت فرما، انہیں ضرب عزم میں کامیابی نہائی عطا فرما۔ جہاں جہاں امن کے دشمن، انسانیت کے دشمن، حسینیت کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، ان کو ایسی موت مار کے نشان عبرت بن جائے۔ ماؤں کے جو سپوت ہمارے ارض پاکستان کے امن کی خاطر، ہمارے امن و سکون کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یا اللہ ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ شام غریباں کے لٹے ہوئے سادات کے صدقہ سے شہداء کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ میں وحدت و اتحاد عطا فرما، انتشار فرقہ واریت دہشت گردی کی لعنت سے محفوظ فرما۔ یا شافع الامراض، جو مومنین مومنات مریض ہیں یا زخمی ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ جناب علی اصغر کی تشنہ دہانی کا، تجھے واسطہ جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا، تجھے واسطہ سیدہ کے اجڑے چمن کا، جو مومن بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ بانیان مجلس کی طرف سے جو بچے ہیں یا پوری کائنات کے جو بھی بچے ہیں مومن ہیں اولاد نرینہ نہیں رکھتے، تجھے واسطہ جناب علی اصغر کی تشنہ دہانی کا، انہیں جناب علی اصغر کا ماتمی عطا فرما، جناب عباس کا علم اٹھانے والا عطا فرما۔ یا اللہ بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما۔ ولی الامن سلطان عادل، وارث حقیقی، فرزند رسول، وارث بطول، قائم آل محمد کا جل ظہور فرما۔ درود پڑھیں بلند آواز سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میرا دل چاہتا ہے ایسی مجلس پڑھوں کہ ہر جملہ وہ ہو جو نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا ہے، لب و لہجہ میرا ہوگا۔ اور یہ جملہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں 21 رمضان چینل 5، 21 رمضان چینل 5، پورا ماہ رمضان میں چینل 5 پر تھا 5 گھنٹے کے لیے۔ جب 21 رمضان آئی تو سوال تھا جناب علی کے بارے میں، کیونکہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی نظر میں، ان کا سوال سنیں، اللہ کے محبوب کی نظر میں علت کائنات، فخر موجودات، سلطان الانبیاء، رحمت کبریاء، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے کی نظر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام کیا ہے؟ میں یہاں مجلس پڑھوں نا 4 گھنٹے پڑھوں تھکاوٹ نہیں ہوگی، یہاں تو اپنے ہیں، یہاں تو ڈیلی میرے اپنے، ایسے میں ڈیلی پڑھتا رہتا ہوں، لیکن جہاں بقول ان کے کہ 148 ملکوں میں ہمارا چینل چل رہا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت اتنے کروڑ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسا پروگرام تھا کہ ہر جگہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوتا ہے، ہمارا 5 گھنٹے تھا، ابتدا سے ہوتی تھی اور افطاری تک۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ایک حدیث پڑھوں گا، جس طرح بیٹے وسیم نے پڑھی
ایک دو حدیث بھی پڑھ دی، باقی اپنی زبان میں پڑھا. تو میں نے کہا سوال بھی اٹھیں گے، جواب بھی ہوں گے. میں نے رات کو آدھی رات جناب سیدہ کا توسل قائم کیا. میں نے کہا بی بی یہ آپ کے گھر کی بات ہے، میں تو ایک بالکل ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں نے 10 سال جس موضوع پر محنت کی ہے میں چاہتا ہوں میں وہاں سناؤں. اور تقریباً 110 حدیث جو اہل سنت کی کتابوں سے ہے. ناراض ہو رہے ہو؟ ناراض ہو یا نہ ہو، میں نے مجلس پڑھ کر چلے جانا ہے. میں نے ردیف اور قافیے کے تحت حروف ابجد کی ترتیب کے تحت محنت کی. میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں. پھر سجدے میں گیا، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے تائید ہو رہی ہے کہ یہی پڑھو، ورنہ حدیثوں کا ترجمہ کرتے کوئی ضعیف کہتا، کوئی کچھ کہتا. تو میں نے کہا اللہ نے ٹائم دیا ہے، موقع دیا ہے کہ بقول ان کے کہ اس وقت اتنے کروڑ دنیا سن رہی ہے، ترجمہ کروں گا ضرورت نہیں ہے، میں نفس حدیث پڑھتا ہوں. دیکھو نا ابھی کتنے، ہر ایک آدمی نے ایسے موبائل کھولا ہوا ہے، وہ اپنے علماء کے پاس جائیں گے کہ یہ شیعوں کا خطیب علامہ رشید ترابی اس طرح مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے جیسے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں. جب وہ اپنے علماء کے پاس جائیں گے سوال کریں گے، جب سوال کریں گے تو ان کو جواب دینا پڑے گا. بقول اس کے کہ آپ دیکھو نا کہ ذاکروں کی اکیڈمی نہیں ہے، یہ چھوٹا تھا، میں نے خانے وال میں بھی ذاکروں کی اکیڈمی بنائی تھی. اب جو آئندہ والے حالات آ رہے ہیں وہ تو سندے دیکھ کر آپ کو ممبروں پر آنے دیں گے. آپ کو نہیں پتا 4-5 سال سے ایسی سودشیں شورشیں چل رہی ہیں. میں اس وقت بھی مخالف تھا، اب بھی مخالف ہوں کہ سند یہ دیکھو کہ جن کا ذکر کر رہا ہے وہ سند ہے یا نہیں. بولے یا بات ہم کھولیں گے تو بڑی دور تک جائے گی، سندوں کی بات آئے گی تو ہم بڑی دور تک جائیں گے. دنیا کے پاس کوئی سند نہیں ہے، نہ ان کے اماموں کے پاس سند ہے، نہ ان کے ماننے والوں کے پاس سند ہے. ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کی زبان کی سند. اللہ فرماتا تو نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں. مجلس سننے کے لیے ہمارے پاس تو بڑا کچھ ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے. ہم تو نبی کو بھی مانتے ہیں تو قربتاً اللہ، آل محمد کو بھی مانتے ہیں تو قربتاً اللہ، علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں تو قربتاً اللہ، نماز پڑھتے ہیں تو قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں تو قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتے ہیں تو قربتاً اللہ. تو اپنا دیکھ کس کی عبادت کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. تو توحید پرست ہے. اچھا بھائی موڈ آ گیا ہے، آپ نے 4 مصرے کے قصیدے سنے ہیں، تھک گئے ہیں. میرے تو قصیدوں کے مصرے ہیں 1 کے 60 ہیں، 1 کے 50 ہیں. اگر آپ چپ رہیں گے تو پھر 200 مصروں والا قصیدہ سناؤں گا. دیکھوں گا کہ تو کس طرح سننے کا عادی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے تیرے اپنے مقدر ہیں. مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. اور نمبر دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت مسم تمار کو عبید اللہ ابن زیاد سمیہ کا پوتا، سمیہ کا پوتا، طائف کی بسنے والی فاحشہ کا پوتا، مسم تمار کو گرفتار کر کے لایا نا، تو اس نے کہا اے مسم تمار تجھے پتہ ہے میں نے کس لیے بلایا ہے؟ کہا شر کا مجسمہ ہے، شر کرے گا.
کہا میں تجھے قتل کروں گا. کہا جب تو قتل کرے گا اس وقت میری حیات کی ابتدا ہوگی. موڈ بناؤ یار، موڈ بناؤ. میں نے کوئی لفظ حدیث اور قرآن سے باہر پڑھنا ہی نہیں ہے، بالکل میں نے نہیں پڑھنا، نہ میرا معیار ہے نہ میری قابلیت مجھے اجازت دیتی ہے. میں نے تو وہ بات دینی ہے جس کو آپ کی خاص ضرورت بن گئی ہے. تیرے مولا نے کہا او بدبخت، یہ جو سامنے درخت ہے نا اس کو پانی میں نے دیا ہے، ڈوڈی میں نے کی ہے، کھاد اس میں نے ڈالی ہے، حفاظت اس کی میں نے کی ہے. کہا کیوں؟ کہا اسی درخت پر تو میرے امام نے فرمایا تھا جو عمر بن حریش کے دروازے کے سامنے درخت اگے گا تجھے دار پر لٹکایا جائے گا، تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا. تو کہا میں نے سب سے پہلے اسی جگہ کو انتخاب کیا، جب درخت اگا تو میں نے پانی دیا تھا. اچھا بھئی ایک جملہ لے لو، بڑا پیارا ہے جملہ، بڑا ہی پیارا ہے اور اس کا عرفان سے واسطہ ہے اس کا. اچھا تیرے مولا علی نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میرے مولا نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اور سن جب تک، پوری توجہ اسی جملے پر رہنی ہے اور اس پر میں نے جملہ لے جانا ہے، جب تک تیری زبان نہیں کٹے گی اس وقت تک اسرائیل کو اجازت نہیں ہوگی کہ روح قبض کرے. بات ہی نہیں سمجھی میں نے کیا عرض کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جملہ آپ تھوڑا سا ذہنوں میں رکھیں. جب تک میسم تیری زبان نہیں کٹے گی اس وقت تک اسرائیل کو اجازت نہیں ہوگی روح قبض کرنے کی. اب ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، وہ ہے خلافہ ہے، اس کا گورنری کا امارت ہے. آج تو کھنڈرات ہے، سید ایسے ہی ہے نا، کھنڈرات ہی دیکھے نا، آج تو کھنڈرات ہے. تو وہاں یہ بڑے نشے میں دھت کہتا ہے اور کوفہ والو سر اٹھاؤ، پرسوں میں نے رشید حجری کو قتل کیا تھا، وہ بھی علی کا بڑا عاشق تھا، آج میں اسے قتل کرنے لگا ہوں 2 دن بعد. یہ تاریخ لکھ لو، 60 ہجری 22 ذی الحجہ کو حضرت مسم تمار کی شہادت ہے. 60 ہجری 22 ذی الحجہ یعنی جس دن زہرا کا لال کربلا پہنچا ہے اس سے 10 دن پہلے. بس یہی خلاصہ آپ اپنی فکروں میں سنبھالیں. اچھا کیا فرمایا تھا؟ کہا میرے مولا نے یہ کہا تھا، کہا آج کوفہ والو تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتا ہوں، میں اس کے امام، اس کے آقا، اس کے پیشوا، اس کے مرشد، اس کے ولی کی بات کو جھوٹا قرار دیتا ہوں، زبان بھی نہیں کاٹوں گا، یہ مر بھی جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ مر بھی جائے گا، زبان بھی نہیں کاٹوں گا، دیکھنا آج میں جھوٹا قرار دوں گا. جناب مسم تمار مسکرا کے کہتے ہیں تو نہیں بول رہا، تیرا نجس دودھ بول رہا ہے، تیرے باپ کا تو کائنات میں کوئی باپ ہی نہیں ہے، تو جھوٹا قرار دے گا اور وہ بھی میرے مولا کا فرمان. آگے ذہن میں بات بھائی. اچھا میں یہاں مجلس پڑھا اور مجھے کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، ایک بیٹھے یا 1 کروڑ، ہماری کوئی نہیں ٹینشن. مسم تمار حاکم وقت غدار، یزید کا نمک خار، جی تلواروں کی سائیں دھاریں چل رہی ہیں. اب یہ کہتا ٹھیک ہے، اب میری طرف دیکھنا بھائی، میں 2 چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی مسم تمار نے فضائل پڑھے، سناتے کیوں نہیں؟ ساری تاریخ خطیب پڑھتے ہیں، جناب سیدہ شریکت الحسین نے دربار یزید میں خطبہ پڑھا، سناتے کیوں نہیں؟
جناب عباس نے خطبہ پڑھا وہ میں نہیں سنا, میرے علاوہ کسی کا جگر ہی نہیں پڑتا. توجہ ہے یا نہیں؟ جناب حسین کے خطبے 4 کربلا کے سناتے نہیں. خطبے کا واسطہ علم سے ہے. میں نے جرات کی ہے, اور سید میرے بزرگ مجھے 10 سال لگے ہیں ایک ایک لفظ کو گلدستہ, ایک ایک پھول کو گلدستہ بناتے ہوئے. مجھے نہیں پتا, آپ چینل 5 مرحبا رمضان کلک کریں انٹرنیٹ پر, وہ پہلے بتا دے گا کہ یہ قصیدہ 21 رمضان والا جو علامہ رشید ترابی نے پڑھا ہے, پرسوں کی رپورٹ تھی کہ 18 لاکھ مرتبہ سے زیادہ سنا گیا ہے. پتہ ہی نہیں ہے خدمت کیا ہو رہی ہے. علی کا ذکر کیسے بلندی کی طرف جا رہا ہے. کتنی دفعہ, یعنی وہ کلپ اس میں نے 2 قصیدے پڑھے ہیں, یہاں میں نے 3 پڑھنے ہیں, اور سنیں گے کیونکہ وہاں ٹائم اتنا مختصر ہوتا ہے, 3 منٹ کا ہوتا ہے وہ 3 منٹ کا. میں نے جو سوچا, یہاں تو میں آپ سے داد بھی لوں گا, رکوں گا بھی, کسی حدیث کا ترجمہ میں نے ترجمہ نہیں. میں نے کہا مولا جس طرح یہ قرآن پڑھتے ہیں نا, میری زبان کی گرہ کھول دے, میں اسی طرح تیرے ولی کا میں نے 110 حدیثیں 2 منٹ 55 سیکنڈ میں سنائی. حتیٰ کہ ایک عالم دین سے میرے نظریات نہیں ملتے, وہ آج کل صاحب فراش ہیں, اللہ اسے صحت دے, توبہ نصیب ہو جائے اسے, تو ان کو دکھایا گیا. یہ کون ہے؟ کہا وہی جس کا آپ سے خاص پیار ہے, جس کا آپ سے خاص پیار ہے, رشید ترابی. جی بیٹھ گئے. جب انہوں نے سنا روانگی کو اور کہنے لگے یہ نہیں بول رہا, کوئی تائید پیچھے ہے. مثلا میں یہاں بھی ترجمہ نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے جو شرائط بنے ہمارے دستخط ہیں, لہذا جو میں نے پڑھنے اپنی ذمہ داری سے پڑھنا ہے. میں جیل میں جاؤں گا, میرا بانی نہیں جائے گا. قانون یہ بھی ہے کہ بانی کو بھی ساتھ گرفتار کرو. میں کہتا ہوں نہیں, بانی کو نہیں, جو چور, ڈاکو, خائن, فاسق, فاجر, دشمن آل محمد ہے اس کو گرفتار کرو. ان سے گھبرانے والے, تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کے ذہن میں کیسے آیا. مثلا کچھ حدیثیں ایسی ہیں جی, ان حدیثوں میں جو جمل میں ہوئی علی حق, سفین ہوئی علی حق, نہروان ہوئی جس میں 600 حافظ قرآن جہنم پہنچائے علی نے, 1 2 نہیں 600 سے. لیکن حدیث اس انداز سے پڑھی کہ علی, تشریحات کی ضرورت ہے, اب آپ تھوڑے نہیں ہیں, بہت ہو گئے ہیں, مولا تمہیں سلامت رکھے. تو اب میں اصل فضائل ہیں جناب مسم تمار کے, جو قصیدے جناب حضرت مسم تمار نے دار پر پڑھے. میری طرف دیکھنا بابا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے پڑھنا تو بریک نہیں لگانی. آپ داد دیں نہ دیں, جس طرح میں نے وہاں 4 آدمیوں میں پڑھا, 100 آڈین تھے دور, ٹھیک ہے نا, اور کروڑوں دنیا نے دیکھا. اس دن سے عقیدہ ہو گیا ہے سننے والا ایک ہو, یہ وہ ہیں جو اپنے کروڑوں موالیوں کو سنا دیتے ہیں. موڈ بنے تو نعرہ لگاتے رہنا, ورنہ مفت مجلس سنتے رہنا. میں تھکتا نہیں ہوں, میں گھبراتا نہیں ہوں, میں مدرس بھی ہوں. اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا جو کچھ ہے, اور یہ سارے کا سارا جناب غازی کا فضل ہے. میرے یہ تو علم چھوٹا ہے, ہمارا علم 75 فٹ ہے اور وہ 4 طریقوں کے بنا ہوا ہے. 34 طالب علم تھے میرے, تو جب آتا تھا تو میں فوراً سلام کرتا تھا, یا غازی دے بے نیازی. تھک گئے ہو؟ یا غازی دے بے نیازی.
قاضی صفدر نے کہا میرا بیٹا تو میرا بیٹا، ان کے والد صاحب اور میرے جو سسر ہیں چچا، ان کی پگیں وہ جو تبدیل کرتے ہیں، اور وصیت یہی تھی بیٹا ہمارا تو کوئی جنازہ بھی پڑھانے والا اپنا نہیں ہے۔ میں نے کہا اب تا قیامت آپ کی یہ ٹینشن ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت 4 خطیب ہیں وہاں، چاروں میرے شاگرد ہیں، توجہ آئی نہیں؟ اور میں نے ہی قاضی صفدر صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو بات یہ ہے، میں نے کہا جی اب تا قیامت آپ کو ادھر ادھر جانے کی، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بچے بھی ماشاءاللہ سب کے پاس گاڑیاں ہیں، اللہ اور گاڑیاں دے، اللہ اور ان کو عزت دے۔ تو یعنی ایک میری بچپن کے ذہن میں بیٹھی ہوئی بات ہے، نہ آپ نکال سکتے ہیں نہ کوئی دشمن آل محمد نکال سکتا ہے۔ میرا عقیدہ غازی پر اپنی جگہ لوہے پہ لکیر ہے۔ تو اب میں نے حفظ پڑھا غازی کا، اور پھر اب میں اس لیے دے رہا ہوں دونوں چیزیں، یہاں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مسم تمار پڑھ رہے ہیں، میں سیدھا ہوں، سیدھا جاؤ جا کر تاریخیں پڑھو، جناب مسم تمار کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے الٹا لٹکا دیا۔ کیسے؟ الٹا لٹکا دیا، ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ شراب پی کر اپنے حجرے میں سو گیا، یہ سائنسدان بنا کہ 4 دریا خون کے بہ رہے ہیں، ختم ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ خون ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، زبان اس نے نہیں کاٹی۔ اب اس کے بعد جناب مسم تمار نے ایسے کر کے گردن اوپر اٹھائی، فرمایا او کوفیو جاؤ کاغذ قلم لاؤ، تمہیں میں بتاؤں علی کسے کہتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی؟ بڑی مہربانی۔ میرے بزرگوں ساری زندگی آپ علماء ذاکر سنتے ہیں۔ رشید ترابی وہ ہے جس کی دکان پہ جو مال ہے کسی ذاکر مولوی کے پاس ہے۔ جب ایک مجلس مجھے 10 سال لگ جاتے ہیں بناتے ہوئے، لکھتے ہوئے، تو 10 سال میں تو کوئی انتظار نہیں کر سکتا۔ اور یہ غازی کا کرم ہے، جب میں پڑھوں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ غازی نے حافظہ بھی کیسے دیا ہے۔ آگے ذہن میں، جاؤ کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ علی کا مقام کیا ہے۔ نہیں، مجھے اب لڑنا پڑے گا آپ کے عقائد کے ساتھ، ذرا عقائد کو صاف کرو۔ ہمیں حکم ہے جاؤ مولا علی کی زیارت کو، مولا حسین کی زیارت آئے ہے نا، جاؤ مولا علی کی زیارت کو۔ علامہ جاڑا صاحب فرماتے ہیں ہمیں حکم ہے علی کی زیارت کو جاؤ، علی ایسا بادشاہ ہے جو نظام حکومت ختم کرنے کے بعد، اقتدار کی کرسی کو چھوڑنے کے بعد مسم تمار کی دکان پہ جاتا ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، تیرے سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھ نہیں آئی رشید ترابی نے کہا کیا۔ ابھی چیئرمین بنیں گے نا، بڑے مخلص، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، آپ کا خادم، آپ کا یہ گلی محلوں میں پھرے گا، کوئی بوڑھی عورت ٹوکرا اٹھا لی ہے تو وہ چیئرمین کا طلبگار، امی میں اٹھاتا ہوں، تجھے آج امی یاد آئی ہے، پہلے کیوں نہیں؟ چونکہ ووٹ لینا ہے، کوئی مر گیا سب سے پہلے سامنے بیٹھ جائے گا ووٹ لینے کی خاطر۔ یعنی ہم چھوٹی سی چیئرمینی کی خاطر نہ جانے کیا کیا حربے کرتے ہیں۔ جب بن جائے گا سلام کا جواب نہیں دے گا، جب ایم این اے ایم پی وزیر بنے گا آنکھیں یہاں رکھ لے گا۔ تم میں اور علی میں یہی فرق ہے، ہم ووٹ لینے کے بعد بھول جاتے ہیں علی ایسا بادشاہ ہے مسند خلافت کو چھوڑ کر اپنے قیمتی ووٹ کی زیارت کو آتا۔ ماحول بنا لو، جنت بن گئی ہے۔ یادگار جملے دے کر جا رہا ہوں، یہ مجلس میں نے 1 2 4 سال نہیں پڑھنی، جب تک میری زندگی ہے، جب تک میرے پیر سید مدر کاظمی کی زندگی ہے، میں نے یہ آ کر پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے۔ اور میں نے وہ مجلس پڑھنی ہے جو دوبارہ تکرار نہ ہو۔ موڈ بن گیا ہے
اب یہ کہنا تھا اب تاریخ ابن الحدید مناظرہ نہیں، 100 سے زیادہ میرے پاس تاریخیں ہیں، سب نے لکھا کہ 700 سے زیادہ کوفی کاغذ قلم لے کر آئے اور ایسے اپنی ابا کے نیچے رکھ کر نہیں ایسے نہیں، سادہ مثال دیتا ہوں، بچہ نکما ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں کہتی ایسے کرو، نہیں کرتا، ایک جملہ دے دوں، اور جن کی مائیں ہیں ان کے لیے، جن کی مر گئی ہیں، سوچو ماں تمہاری کل بھی روتی تھی، ماں تمہاری آج بھی رو رہی ہے، کل روتی تھی بیٹا کھانا نہیں کھاتا، آج رو رہی ہے بیٹا کھانا نہیں دیتا۔ باپ نافرمان، اے پتر انج نہ کر، انج کر، پتر ڈھیٹ، لیکن وہی بیٹا جب آخری وقت ہے بابے کا تو بابا کہتا بیٹا میں جا رہا ہوں فلاں کا ایسے نہ کرنا، وہی نالائق بیٹا مرتا مر جائے گا، کہے گا یہ میرے بابا کی آخری وصیت ہے، یہ کام میں ضرور کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ یعنی نکمے بیٹے کو بھی آخری وصیت پر یقین ہے۔ اب مس میں تمار اپنا رونا نہیں رو رہا، اب دار پر جو وصیت تمہیں کر رہا ہے رشید ترابی تمہیں سنانے لگا۔ بھائی سارے مل کر نعرہ سناؤ تاکہ میں قصیدہ شروع کروں۔ ابھی میں پہنچا نہیں، 4 فون چلے گا ترابی صاحب، ہمیں ترخانہ نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا ایسے خطیب پر لعنت کرے جو آل محمد کی مجلس میں بھی ترخانے اور ایسی بات کرے۔ ہم تو میں رشید ترابی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کر پڑھتا ہوں، مجھے نہیں یقین کہ میں اپنے گھر تک بھی پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا، یہ آل محمد کا کرم ہے جو زندگی دے گا۔ لہذا دل میں ارمان، میں نے وہاں بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کل مجھے چینل والے جواب دے دیں، آج ٹائم ہے اور موقع اٹھاؤں۔ وہاں میں نے 2 منٹ 55 سیکنڈ میں 110، لیکن وہاں لب و لہجہ دھیما، انداز دھیما، وہاں تھا نفس حدیث میں سناتا جاؤں۔ اب انہوں نے سوال کیا، دونوں چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اصل یہ فضائل ہیں جو حضرت مس میں تمار نے بیان کیے ہیں، یعنی قصیدہ ان کا ہے، پڑھ میں رہا ہوں، لیکن ان کا قصیدہ جب پڑھ رہے تھے وہ مقام اور تھا، وہ عرفان اور تھا، اس کی شان اور تھی، اس کی آن اور تھی، یہاں اور سسٹم ہے۔ آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ سناؤ، میں قصیدہ شروع کروں۔ اللہ تجھے آن محمد کے صدقہ طول حیات دے۔ نعرہ نعرہ حیدری محمد والے محمد۔ میں نے وہ نڈکانے پڑھا تو کچھ وکیل تھے، کچھ دوسرے پڑھے لکھے تھے، تو ان کا فون گیا 24 گھنٹے بعد، ترابی صاحب ہم نے جب دوبارہ آ کر سنا ہے نا تو آپ پتہ چلا کہ آپ نے علمی لحاظ سے ایسے بیان کیا کہ ہماری عقلیں دنگ ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اس وقت آپ فکر کے سمندر میں غوطہ زن ہیں کہ ترابی کی روانگی پر آپ کی توجہ تھی، لفظوں پر نہیں تھی۔ آپ سوال ذہن میں آ گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نبیوں کے سلطان کے نزدیک مقام کیا تھا، یہی مقام اس میں تمار بتانے لگا ہے۔ قلم دوات ان کے ہاتھ میں ہے اور جناب مس میں تمار ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو علی کا مقام، علی کا رتبہ، علی کی شان، نبیوں کے سلطان کے سامنے۔ یہ دونوں قصیدے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے میں نے ایک ایک گل کٹھا کر کے گلدستہ بنایا ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشکل آخرین الذی یاتنو کا یا علی، ان علی الصراط لاقبۃ لا یجوز احد الا من علی، ان اول اہل الجنت دخولا الیہا علی،
ان اللہ امرانی ان ازوج فاطمہ من علی ان اللہ جعل ذریۃ محمد مصطفیٰ من صلب علی ان اول من صلی معی علی اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلام علی اول سلمہ فی الاسلام مخالفت علی اوسی من آمن بی وصدقنی بولایت علی انا المنذر والہادی من بعد علی اقصى امتی من بعد علی افضل امتی من بعد علی خیر امتی من بعد علی الصدیقون ثلاثۃ مومن آل فرعون و مومن آل یاسین افضلهم من علی سدو ابواب المسجد کلہ ہے الا بابا علی عنوان صحیفت المومن حبو علی برات من النار حبو علی لا یقضی دینی غیری او علی لا یبلغ انی الا انا و علی لا یدخل الجنت الا من جاء بجواز علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی خلقت من شجرت واحدت انا و علی تنبا شجرت فی الجنت اصلها فی دار علی و فرعها فی حیات علی یفتخر یوم القیامت آدم بابنہ شیشہ افتخر انا بعلی. ابھی نبی نے مجھے کتاب کرنا حامل و لوائی فی الدنیا والآخرہ علی لکل نبی خلیل و انا خلیلی و اخی علی لکل نبی صاحب سر و صاحب سری علی لکل نبی وصی و وارث انا وصی و وارثی علی یا ایوہ الناس اوصیکم بحب ذی اقربہ اخی و ابن امی علی من سرہ ان ینظر الی سید شباب العرب فلینظر علی من کنت مولاہ فإنا مولاہ علی زینوا مجالسکم بذکر علی اللہم لا تمتنی حتی تریانی علی. یا علی کرم کر، نبیوں کا سلطان ہے، جنت جگیر نواسوں کی ہے، نبیوں کا مختار ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے اللہ میں محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے علی کی زیارت نہ کر. میں قصیدہ بدلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنا مضبوط ہے. بسم اللہ. پھر نبی نے کیا فرمایا؟ علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی عالم الناس باللہ، علی امیر المومنین، علی امام المتقین، علی یاسوب الدین، علی سید المسلمین، علی سید الوسیین، علی قائد الغر المحجلین، علی قاتل المشرکین، علی قاتل الکافرین، علی قاتل المنافقین، علی قاتل المارقین، علی قاتل الناکشین، علی قاتل القاسدین، علی هو نفسی و انا نفسہ، علی طاعتو طاعتی و معصیتو معصیتی، علی امام البررہ و قاتل الفجرہ، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی رایت الہدا و منار الایمان، علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت بہی من بعدی، علی اوسی من آمن بی و صدقنی، علی عامل لوائی فی الدنیا والآخرہ، علی یمنی بے منزلت راسی من جسدی، علی یمنی بے منزلت ہارون من موسیٰ، علی ما القرآن والقرآن ما علی، علی ما الحق والحق ما علی، علی یمنی و انا من کا، علی امین اللہ، علی بھائی بسم اللہ، علی تقدیر اللہ، علی ثناء اللہ، علی جنب اللہ، علی حجت اللہ، علی خلیل اللہ،
علی دلیل اللہ، علی ذبیح اللہ، علی رحمت اللہ، علی ذکر اللہ، علی سر اللہ، علی شاعر اللہ، علی سبغت اللہ، علی ضیاء اللہ، علی طیب اللہ، علی ظہور اللہ، علی عین اللہ، علی غیبت اللہ، علی فہیم اللہ، علی قوت اللہ، علی کرم اللہ، علی لسان اللہ، علی مرضات اللہ، علی نور اللہ، علی وجہ اللہ، علی حیبت اللہ، علی اسد اللہ، علی نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، نہیں مجھے مزہ نہیں آیا، ایسے نہیں ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے تھک تو نہیں گئے شریفو؟ ایسے کسی دے میں نے کہا یہ تو وسیم ہے، ان کا ابو بھی آ جائے تو نہیں پڑھ سکتا، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ تھکے تھکے لگتے ہیں، میں نے ایسے گھڑی پر ٹائم دیکھا کہ ابھی مجھے تقریباً میرے پاس 25 سیکنڈ ہیں، اسی رفتار سے میں نے پھر کہا میں حدیث جامعہ پڑھ دوں، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ارادہ ان ینظر الی جبرائیل فی رتبتہ وإلی میکائیل فی کمالہ وإلی اسرافیل فی حیبتہ وإلی عزرائیل فی جلالہ وإلی آدم فی علمہ وإلی نوح فی حلمہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی یعقوب فی حسنہ وإلی یوسف فی حسنہ وإلی داود فی قوتہ وإلی یحییٰ فی زہدہ وإلی موسیٰ فی سنتہ وإلی عیسیٰ فی حکمتہ وإلی محمد فی کل صفاتہ وکمالہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ ترابی صاحب ترجمہ کر دوں؟ سب کا ارادہ ہے نہیں، آپ کا تو موڈ ہے میں مجلس ہی نہ پڑھوں، اتنے تھک گئے ہو یار، اتنے گھبرا گئے ہو، اگر ترجمہ سننا تو دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے سجن کو نا قصیدہ پسند تھا، فرمائش سے سنا ہے، مجھے کوئی فرمائش نہیں کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے قصیدہ سنانے لگا ہوں۔ ترجمہ سن لو، علی ترجمہ سن لو بھائی، ترجمہ علی امام مبین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی سید الوسیین ہے، علی امام المسلمین ہے، علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی سراج السالکین ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی نقطہ پرکار حق ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے، علی امام النعمتین ہے، علی مصلی علی القبلتین ہے، علی ہدایت الہ العالمین ہے، علی قائد الغر المحجلین ہے، علی قاتل المشرکین ہے، علی قاتل الکافرین ہے، علی قاتل المنافقین ہے، علی قاتل المارقین ہے، علی قاتل القاسطین ہے، علی قاتل الناقصین ہے، علی امام البرہ ہے، علی قاتل الفجرہ ہے، علی خیر البشر ہے، علی باب حتا ہے، علی خیر البشر ہے، علی باب حتا ہے، علی نقطے کا پہلا عدد ہے، علی نقطے کا پہلا عدد ہے، علی گنتی کا پہلا فرد ہے، علی علم اول ہے، علی حلم اول ہے، علی حسن اول ہے، علی عشق اول ہے، علی عقل اول ہے، علی خلق اول ہے، علی خلق اول ہے، علی اولی اول۔ یا علی کرم کرنا، ترجمہ سنتے ہیں نہ عربی سنتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ علی 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 پردے میں بیٹھ کر وحدت کے لہجے میں محمد سے گفتگو کرنے والا ہے، علی ہجرت کی رات نبی کے بستر کو سجانے والا ہے،
علی بدر کا مالک ہے، علی احد کا ہیرو ہے، علی خندق میں کلے ایمان ہے، علی ہر میدان کی شان ہے، علی قرآن کی جان ہے، علی مومن منافق کی پہچان ہے، علی توحید کی آن ہے، ہمارا ایقان ہے، علی خیبر کے دن مرہب و انتر کو قتل کر کے مرد مجاہد کا لقب پانے والا ہے، علی حنین کا بادشاہ ہے، علی حنین کا بادشاہ ہے، علی بیر العالم کا شہنشاہ ہے، علی نے آدم کی توبہ قبول کرائی، علی نے نوح کی کشتی پار لگائی، علی نے یوسف کو کنویں سے بچایا، علی نے موسیٰ کو جلوہ، علی نے یوسف، اور میرا خیال تیرے عقیدے کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میں تو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، علی نے یوسف کو کنویں سے بچایا، علی نے موسیٰ کو جلوہ دکھایا، علی نے عیسیٰ کو مسیحائی سکھائی، علی سیدہ کا پتی ہے، علی حسنین کا بابا ہے، علی کعبے کا کعبہ ہے، علی کا نکاح عرش پر ہوا، علی کا نکاح رحمان نے پڑھا، علی جبریل کا استاد ہے، علی خدا کا خانہ زاد ہے، علی صاحب الحروف ہے، علی حضور کا ناصر ہے، علی نبیوں کا مشکل کشا ہے، علی ولیوں کا پیشوا ہے، علی مرنے والے کے سرہانے آتا ہے، علی قبر میں آتا ہے، علی حشر میں آتا ہے، علی کوثر پلاتا ہے، علی جنت لے جاتا ہے، علی منکر و نکیر سے پہلے آتا ہے۔ اوے میرے اللہ، اوے کیسے سننا تو نے؟ دعا دی فرمائش جی میں ادھری منگی ہوں، خرم دی دیئے اور دی نکی دی دیئے۔ بھائی نعرہ سناؤ تو مردوں والا سناؤ۔ آپ سمجھ آ رہی؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ کہیں تھکاوٹ تو نہیں آ رہی؟ رشید ترابی جہاں پڑھتا اس کو تھکاوٹ کو وہاں آنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، اجازت ہی نہیں ہوتی۔ جب اتنا ہوا اب جملہ میں سینہ پھاڑ کر دینے لگا ہوں، بھلا ہو صحیح بخاری لکھنے والے حضرت امام محمد اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، جس کا ترجمہ علامہ وحید الزمان خان صاحب نے فرمایا، اس نے تو حد ہی کر دی، اس نے تو حد ہی کر دی۔ مولا علی کے فضائل جو لکھے ہیں، پہلی حدیث جو لکھی ہے لے لو مسلمانوں، کیا لکھا ہے؟ کال نبی فرماتے ہیں یا علی انتا منی وعلا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ بچا کیا پیچھے، بچا کیا ہے؟ ابھی بھی تیرے عرفان میں بات نہیں آ رہی۔ یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اب کیوں نہ رشید ترابی اس علی کے قصیدے پڑھے، اور اب میں یہاں لوسر کے غیوروں میں یہ قصیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہاں اس کا مقصد ہے علی امین اللہ ہے، علی بھائی بسم اللہ ہے، علی تقدیر اللہ ہے، علی ثناء اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی حجت اللہ ہے، علی خلیل اللہ ہے، علی دلیل اللہ ہے، علی ذبیح اللہ ہے، علی رحمت اللہ ہے، علی ذکر اللہ ہے، علی سیر اللہ ہے، علی شاعر اللہ ہے، علی صبغت اللہ ہے، علی ضیاء اللہ ہے، علی طیب اللہ ہے، علی ظہور اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی غیبت اللہ ہے، علی فہیم اللہ ہے، علی قوت اللہ ہے، علی کرم اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی مرضات اللہ ہے، علی نور اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ہیبت اللہ ہے، علی اسد اللہ ہے، علی ید اللہ۔ بس یہاں رک کر میری طرف دیکھنا، میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو، نہیں پوری ملت اسلامیہ کو، تاکہ سوچو میں تمہیں کیا دینے لگا ہوں۔ اب لوگوں نے جا کر بتایا، اور سمیہ کے پوتے تو نے کہا تھا یہ مر جائے گا، خون بھی زیادہ جاری ہے، صحت بھی بڑی پیاری ہے۔ آپ نے میری بات نہیں سمجھے، میں نے جتنے ہمارے مومن بانی عالم شہید ہوئے ہیں نا، ڈاکٹر انجینئر ڈی سی
میں نے غسل دیا ہے، جیسے جیسے پانی ڈالتے تھے خون زیادہ نکلتا تھا، ورنہ آپ پڑھے لکھے لوگ ایک حد ہوتی ہے خون نکل جائے مر جاتے ہیں، اور مرتا وہ ہے جس کے پیر مردہ ہیں۔ ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ۔ یہ زندہ معجزہ الٹا لٹکایا ہوا، کہا حرامزادے تو نے کہا تھا مر جائے گا، خون کا دریا بھی جاری ہے، صحت بھی پیاری ہے، لہجہ بھی علی کا ہے۔ اب بھائی حدیثیں تو میں نے بہت پڑھنی تھی، 2 پڑھنے لگا ہوں، حدیثیں میں نے کافی پڑھنی تھی، میں نہیں چاہتا کسی کا ٹائم بھی لوں اور آپ کو میسج میں پیارا سا دے کر جاؤں۔ آپ کو یہ دونوں حدیثیں کافی رہیں گی، اور دونوں حدیثیں اللہ آپ کو میری دعا ہے اس پاک منبر پر عظیم امام بارگاہ پر کہ اللہ تمہیں نجف لے جائے، اللہ تمہیں سامرہ لے جائے، اللہ تمہیں کاظمین شریفین لے جائے، اللہ تمہیں کربلا لے جائے، اللہ تمہیں قم المقدس لے جائے، اللہ تمہیں تہران لے جائے، اللہ تمہیں مشہد لے جائے، اللہ تمہیں شام لے جائے، اللہ تمہیں بیروت لے جائے، اللہ تمہیں مصر لے جائے، اللہ تمہیں یمن لے جائے، اللہ تمہیں اردن لے جائے۔ وہاں ہم یہاں کوٹھی بناتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کچھ لکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو لکھا ہے وہ حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یعنی ہم یہاں لکھے ھذا من فضل ربی، کام کیا ہے؟ اور بہت ہی چھوٹے موٹے ڈاکے ہی مار دیں، ھذا من فضل ربی، لیکن نہیں، وہاں ہر غریب امیر کی کوٹھی پر، کوٹھی نہیں صدر دروازے پر، صدر نیلے رنگ کی کاشی کاری کی اینٹ، یہ 2 ٹائل جسے کہتے ہیں، وہ حدیث میں سنانے لگا ہوں، اور یہ کتب خاصہ کی ہے، کتب خاصہ کی ہے، 2 حدیثوں پر میں نے اینڈ کرنا ہے، وہ ایسے لگی ہوئی ہے، وہ وہاں کیا لکھا ہوا سنو گے جملہ موڈ بن جائے گا آپ کا۔ قال اللہ تعالی، کہا اللہ تعالی نے، ولایت علی حسنی فمن داخل حسنی آمن من عذابی، علی کی ولایت میری توحید کا قلعہ ہے۔ میں نے کیا علی کی ولایت میری توحید کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، جو داخل نہ ہوا وہ جہنم میں چلا گیا۔ مولا تمہیں اب جس پر میں نے داد لینی ہے، میسج دینا ہے، وہ جلدی جلدی دینے لگا ہوں، آپ میری طرف دیکھنا۔ جا کر اس کے خوشامدیوں نے بتایا کہ تو نے کہا تھا مر جائے گا، تو مر گیا، تیرا امیر مر گیا، تجھے یہاں بٹھانے والا مر گیا، اس کا نظریہ مر گیا، جو اس کی سالوں کی محنت تھی اس پر پانی پھر گیا۔ ہم نے 700 سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں، نمائندے، جنہوں نے جو دار پر سولی پر اس نے فضائل پڑھے ہیں، کاغذوں پر لکھ لیے ہیں۔ وہ زمانہ چلا گیا جب کوئی کاغذ قلم نہ دیتا تھا۔ تحریر بڑی پاور کا نام ہوتا ہے۔ اب یہ بھائی میری طرف دیکھنا، میں نے جان بوجھ کر یہ کرنا ہے۔ اس نے چھری پکڑی، اس کا تاج اترا ہوا ہے، جوتے اترے ہوئے ہیں، دوڑا آ رہا ہے، دوڑا آ رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا علی کے ذکر کی پابندی کیسی تھی؟ جس کا نام علی رکھا جاتا تھا کم از کم سزائے موت تھی۔ آ جائیے 70,000 ممبروں پر، بنی فاطمہ، بنی علی، بنی ابو طالب پر تبرہ گالیاں کہیں جاتی تھیں، لیکن ایک جملہ دیتا ہوں، یا علی تو بڑا پاک ہے، تو حد سے بھی زیادہ پاک ہے۔ قرآن میں فیصلہ ہے، آیت قصاص ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر بدلہ لینا فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا اے مومنو تم پر روزے فرض ہیں، یعنی بدلہ لینا فرض ہے۔ القتل بالقتل، الحر بالحر، الانثى بالانثى، توجہ ہے یا نہیں؟
قتل کا بدلہ قتل، عورت کا بدلہ عورت، آزاد کا بدلہ آزاد، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، جبکہ قرآن میں قصاص ہے، لیکن علی اتنا پاک ہے 70 سال تک علی اولاد علی پر گالیاں نکالی گئی، علی نے ایک گالی بھی نہیں نکالی۔ ہائے ہائے، کیا سنتے ہو، کیا کردار لینا چاہتے ہو؟ کیوں؟ علی نے یہ بتایا کہ میں کل بھی حق ہوں آج بھی حق۔ بس آؤ میری طرف دیکھنا، چھری لے کر آیا، ادھر مشمت تمام نے دیکھا کتے کی طرح ہانکتا آ رہا ہے، جیسے ہی آدھے لوگوں کے، میری طرف دیکھنا، آدھے لوگوں کے سامنے آئے نا، مشمت تمار نے اسے دیکھ کر کہا، مطلب کیا تھا؟ میرے امام نے جو فرمایا تھا جب تک زبان ہے اسرائیل کو اجازت۔ اب بھائی یہ حدیث لینی ہے میں نے، اور اس پر میں نے چھوڑ دینا ہے۔ اب اس کا نجسات زبان کاٹنے کے لیے آیا، اور مشمت تما نے جو آخری حدیث پڑھی ہے وہ لے لو، تھک تو نہیں گئے آپ؟ حب علی روح فی العبادہ، اور دنیا والو جس کو تم عبادت سمجھتے ہو، علی کی محبت اس میں روح ہے۔ اسٹیج سیکٹریوں کے بڑے مقام ہوتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں، پاک بی بی نے ان سے بھی پوچھنا مولا حسین نے کہ کس کس کو ٹائم دے رہے ہو، کیسے کیسے دے رہے ہو، اپنی خوشی سے دے رہے ہو یا ہماری خوشی سے؟ حدیث کیا ہے؟ حب علی روح فی العبادہ، جس کو بھی تم عبادت سمجھتے ہو، علی کی محبت اس میں کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اب مجھے جی ٹائم، یعنی تھوڑا پڑھو، ذاکر لیٹ ہو گیا تو رابی صاحب آدھا گھنٹہ آگے پڑھو، تو میں پڑھ رہا ہوں نا، میں پڑھ رہا ہوں، مجھ میں روح ہے، مجھ میں مثال دینے لگا ہوں، اسی پر میں نے چھوڑنا ہے۔ میری روح نکل گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، جب روح نکلی، میری طرف دیکھنا بھائی، تو میری کیفیت ایسے تھی۔ آپ سب پر فرض ہے کہ ترابی کے 5 کام کریں۔ کون کون سے؟ پہلا کام، آپ ایسے پکڑ کے میرا منہ سیدھا کریں گے، پھر یہاں سے کپڑے سے باندھ دیں گے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ تیرا موڈ بنے نہ بنے ایسا ہونا ہے، باندھ دیں گے۔ اس کے بعد میری آنکھیں بند کریں گے، اس کے بعد میرا چہرہ تھا ادھر، آپ پکڑ کے قبلہ رخ کر دیں گے۔ 3 کام کیے۔ چوتھا کام، میری ٹانگیں تھیں ایسی، آپ پکڑ کے سیدھی کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ سیدھی کر دیں گے، اور انگوٹھوں سے باندھ دیں گے۔ تھک گئے تیرے اپنے مقدر، میرے ہاتھ تھے ایسے، آپ فوراً پکڑ کے ایسے کر۔ میرا خیال بات سمجھا نہیں سکے، جملہ لے لو، جملہ لے لو، جملہ لے لو۔ اب یہاں شیعہ سنی نہیں، دیوبندی بریلوی نہیں، ہر مکتب کا آدمی اس کے ایسے ہاتھ پکڑ کے ایسے کر دیتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا جب ساری زندگی ترابی نے ہاتھ ایسے رکھے ہیں، اب ایسے کیوں کر رہے ہو؟ وہ سیانہ کہے گا چپ کر، وہ نقلی زندگی تھی، یہ اصلی، وہ نقلی زندگی تھی، یہ اصلی زندگی ہے۔ اب یہ حقیقی طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے نہیں، ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے۔ ایک دو عبادت کی بات نہیں، ایک دو عبادت کی بات نہیں، صرف نماز کی بات نہ کرو، جو جو عبادت ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے نمازیں، چاہے افطاری ہو، چاہے مہمان نوازی ہو، جو جو عبادت ہے اس میں علی کی محبت روح ہے،
اگر علی کی ولایت نہیں، عبادت نہیں، توجہ ہے یا نہیں، وہ عبادت نہیں، بت پرستی ہے۔ بڑی مہربانی، مولا تمہیں سلام، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا قرآن ناطق کا پارا، اس کے صدقہ سے بانی مجلس کی جتنی شرعی حاجات ہیں اللہ ان کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ جتنے مومن بے اولاد ہیں اللہ انہیں جناب علی اصغر کا ماتمی عطا فرمائے۔ اللہ صاحب مجلس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہماری پریشانیاں دیکھو نا، ہم دعائیں منگواتے ہیں، ہمارے دکھ ٹال دے، ہماری تکلیفیں ٹال دے۔ نہیں تھکی تو علی کی بیٹی نہیں تھکی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں تھکی تو شریکت الحسین نہیں تھکی۔ ایک درجہ اور بلند کرو۔ میرے بھائی میرے بیٹے نے جناب علی اصغر کا مصحف پڑھا ہے، میں اصغر کی بہن سکینہ کا ایک جملہ دیتا ہوں۔ زیارت نائیہ پڑھو، دعائے فصل پڑھی گئی، حدیث کتاب پڑھی گئی، بہت اچھی مقبول مجلس ہے۔ زیارت نائیہ پڑھو جس کو نوحہ کہا جاتا ہے، صاحب الزمان کا آخری حجت، پردہ غیبت میں بیٹھ کر نوحہ بھی پڑھتی ہے اور خون بھی روتی ہے اور ماتم بھی کرتی ہے۔ اور 18ویں حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، السلام علیکہ یا دماء السائلات، اور میرا سلام ہو اس خون پر جو سفروں میں بہہ گیا۔ 12واں آقا، وقت کی حجت، ولی حق، صاحب العصرہ، جو وارث ہے کربلا والوں کا، کیا کہتا ہے؟ میرا سلام ہو اس خون پر جو سفروں میں بہایا گیا۔ پوچھا گیا فرزند رسول وہ سفر کیا ہے؟ حجت خدا وہ کون سا سفر ہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے، کربلا کے خون کی بات نہیں، کربلا کے خون کی بات نہیں، وہ خون جو کربلا سے لے کر شام تک بہایا گیا۔ یہاں پر حسین کے گلے کا خون نہیں، اکبر کے سینے کا خون نہیں، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا خون نہیں، علی اصغر کے کان کا خون نہیں، اور میرا سلام ہو اس خون پر جو سفروں میں بہائے۔ سن سکے گا اس کی توقید علامہ مدرسی لکھتے ہیں، وہ سفروں کا خون کون سا ہے؟ کہا پہلا خون سجاد کی پشت کا ہے، دوسرا خون زینب کے سر کا ہے، تیسرا خون سکینہ کے تماچوں کا ہے، بی بی کے کانوں کا خون شام تک جاری رہا۔ اجرکم اللہ۔ 2 منٹ مجھے دے دو، مولا تمہارا گریہ قبول کرے، آنکھیں وضو کر لیں گی، راہ نجات کا سبب بن جائے گی۔ جب شام سے پہلے آخری منزل آئی ہے نا، یہ جملہ میرا اتفاق نہیں ہے، ذاکر آپ بھی سن لو، جناب سکینہ ناطق قرآن کا پارا اونٹ سے گری نہیں، گرائی گئی تھی۔ دونوں جملوں میں فرق ہے، گری نہیں، شہزادی کو گرایا گیا تھا۔ آپ یہ سننا چلو، خطیب الال منبر الحسین کتاب کا نام ہے، آیت اللہ کاشی کی ہے، کربلائی ہے، اور میں نے آیت اللہ بشیر کی بیرونی میں بیٹھ کر یہ مصائب سنا تھا، اور وہ میں آپ کو جملہ دینے لگا ہوں۔ کیا ہے کہ جب آخری سرحد آئی، اس کے بعد دربار شام میں جانا تھا، یہ ملاؤن قریب آ کر کہتا ہے سکینہ تیرے نوحوں نے، تیرے بہنوں نے، تیرے گریے نے ہمارے سکون کو برباد کر دیا ہے۔ سن حسین کی بیٹی، اگر اس کے بعد تو روئی، تو نے نوحہ پڑھا، تو نے ماتمداری کی، تو میں بہت ظلم کروں گا۔ سنو گے؟ شہزادی دیکھ کر کہتی ہے پہلے کون سا پیار کیا تھا؟ میں تیرا کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام کی سرحد تک تیرا میں ظلم سہتی آئی ہوں، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اپنا کام کر، میں اپنا کروں گی۔ سادات سے میں معافی چاہتا ہوں، جملہ سخت ہو تو معاف کرنا۔ اس کے بعد سنو گے اس حرام زادے نے کیا کیا ہے؟ اس نے شہزادی کو اونٹ کی ننگی پشت پہ سینے کے بال لٹایا۔ لٹانے کے بعد بی بی کے ہاتھ پہلے ایسے بدے ہوئے ہیں، اس کے باوجود سینے کے بال لٹایا،
پھر حرامزادے نے کیا کیا ہے؟ لٹانے کے بعد بی بی کی گردن میں رسی باندھی، اونٹ کی گردن کے ساتھ باندھی، بی بی کی پشت پر رسی باندھی، اونٹ کے شکم کے ساتھ باندھی، بی بی کے قدموں میں رسی باندھی، اونٹ کی پشت کے ساتھ باندھی. پھر اس نے اونٹ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد جگر پھٹ جائے گا رشید النبی کا یہ جملہ پڑھتے ہوئے. اونٹ کو اٹھایا، چابک مارا، اونٹ بدکا. جیسے ہی بدکا نا اونٹ بدکا، چاند قدم کے بعد دوسرا چابک مارا، اونٹ تڑپا. یہ تڑپنا تھا. ایک مرتبہ کہتی ہے ہائے او میرا غریب بابا، ہائے او میرا پیاسا بابا، ہائے او میرا مظلوم بابا. بابا تیرا نام لے کر رونے بھی نہیں دیتے. سکینہ پھر رونا شروع کیا، پھر مصائب پڑا. اس حرام زادے نے دوڑتے اونٹ کی رسی کاٹی. بی بی گری نہیں، گرائی گئی. آگے جملہ سنو، سید بیٹھے سنو. یہ قریب آیا، وہ جو بی بی پہلے رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، اس حرام زادے نے ایسے پکڑا، ہاتھوں سے ایسے بلند کیا، زمین پر گرایا، پھر پکڑا، پھر بلند کیا، 3 مرتبہ اٹھا کر زمین پر پٹخا. آخر میں کہتا ہے اس کو یا بنت الخارجی، او خارجی کی بیٹی خاموش ہو جا. یہ سنا تھا مولا حسین کی سانگ رکی. ظالم نے تازیانہ نکالا، سجاد کی پشت کو رنگین کرنا شروع کیا. سجاد بابا کی سانگ کے پاس آیا. او میرا پیاسا بابا، او میرا مظلوم بابا، او میرا عظیم بابا. بابا میری پشت پر جگہ نہیں بچی، تیری سانگ آگے کیوں نہیں چلتی؟ حسین نے خون رونا شروع کیا. سجاد میری سکینہ پیچھے گرائی گئی ہے، میری سکینہ کو لاؤ. یہ الفاظ پھپھی نے سنے. شریک اکبر حسین نے اپنے آپ کو اون سے گرایا، دوڑی پہاڑوں کی طرف. سکینہ پھپھی کو جواب دو، میں تیری پھپھی زینب ہو رہی ہوں، اور میری بیٹی آواز کیوں نہیں دیتی؟ چلتے چلتے شہزادی ایک پہاڑی کی نشیب میں آئی. کیا دیکھا؟ ایک سیاہ برقع پوش بی بی ہے جس کی پیشانی پہ موت کی پٹی بنی ہوئی ہے. سکینہ کا سر جھولی میں ہے، کبھی رخسار پہ بوسا، کبھی پیشانی پہ بوسا، کبھی تلیوں پر ہاتھ مر رہی ہے. بی بی قریب آئی، جلدی سے اس ضعیفہ کو، شہزادی کو اٹھایا. چند قدم چل کر کہتی ہے اے ضعیفہ گھبرانا نہیں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، تجھے جنت دوں گی. جنت کا نام آیا. اس ضعیفہ نے نقاب پلٹا. او میری زینب ماں کو نہیں پہچانا، میں تیری ماں زہرا ہوں. شہزادی ماں کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے اماں آج تیری پوتی گری، تو جنت البقیع سے تشریف لے آئی. آئے میرا حسین، آئے میرا حسین. یہ کہنا تھا کہا زینب گلا نہ کر، شکوہ نہ کر، میرے پاس بیٹھ. بی بی نے اپنی آستینوں کے بٹن کھولے. کہا زینب میرے ہاتھ دے، میری گردن دے. جیسے دیکھا اماں یہ تیرے نشان کائے کہ اماں یہ زخم کیسے ہیں؟ کہا زینب تو 70 قدم دور تھی، حسین میری جھولی میں ذبح ہوا. کبھی میں یہ کلائی رکھ دیتی تھی، کبھی میں یہ کلائی رکھ دیتی تھی، کبھی میں اپنی گردن رکھ دیتی تھی. علامت اللہ آئی منقلب ینقلبون رب صلی اللہ علیہ وسلم.